बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैबी काज़मी। नाज़रीन, हदीस मुबारका है कुल्लु बनी आदम ख़ताऊन व खैरुल ख़ताईन अत-तवाबून। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदम के बेटे ख़ता करने वाले हैं, लेकिन उनमें से बेहतर वो है जो तौबा कर ले। हम लोग इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार हैं। इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी हमारे मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक तरफ हम लोग मदीना की रियासत का तकाज़ा करते हैं, तब्दीली की डिमांड करते हैं, लेकिन ख़ुद को बदलने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं। लेकिन ख़ुद को बदलना भी इतना आसान नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, आपकी उंगली की जुंबश से स्क्रीन ऊपर और स्क्रीन नीचे होकर लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे में हमें रहनुमाई की बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन ये रहनुमाई करेगा कौन? एक रिसर्चर, कुरान और हदीस को जानने वाला, या आज की दुनिया का लिबरल? ये वो सवालात है जो हमारे जहन में आते हैं। झूठ और सच को इतना ज़्यादा मिला दिया जाता है कि उसकी पहचान करना मुश्किल है। ऐसे में राहबरी के लिए हम अपने रहनुमाओं की तरफ देखते हैं। नौजवान नस्ल में इस वक्त पूरी दुनिया में कुरान और हदीस को रिसर्च से साबित करने और जानने वाले उस्ताद नोमान अली खान हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं अपना इंट्रो शॉर्ट करके आज उनसे बात करते हैं। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद नोमान अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताएं सबसे पहले कि उस्ताद का लफ्ज़ अक्सर आता है तो या स्कूल के टीचर का ज़हन में आता है, या मौसीकी के उस्ताद नुसरत अली ख़ान, उस्ताद अमानत अली ख़ान, इस तरह के। आपका नाम उस्ताद कैसे पड़ा? असल में इसका ताल्लुक़ उर्दू से नहीं है, अरबी ज़बान में, क्योंकि मैं अरबी पढ़ाता रहा हूँ। मैं अरबी अमेरिकन कॉलेज में भी पढ़ाता रहा हूँ। नेशनल कम्युनिटी कॉलेज में मेरी अरबी की जॉब थी बहुत अर्सा पहले, 2003 में। तो अरबी ज़बान में प्रोफेसर को उस्ताद कहा जाता है, अल-उस्ताद नोमान अली ख़ान, अल-उस्ताद करीम, अल-उस्ताद फ्रैंक वकदा वकदा। तो अरबी में असल में उस्ताद का लफ्ज़ मौसीकी से मुतालिक नहीं है, पढ़ाने से मुतालिक है। टीचर के लिए या प्रोफेसर के लिए लफ्ज़ उस्ताद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअली मुझे इस लफ्ज़ से भी कोई ख़ास वाबस्तगी नहीं है। लोग ये लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल कर देते हैं। मैं नोमान अली ख़ान से ही खुश हूँ, मेरे लिए कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नोमान भाई, इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में आप एक बहुत बड़ा नाम है। आप जर्मनी में पले बड़े, अमेरिका में और मगरबी माशरे में, फिर ये इस्लामी तालीमात आपके दरमियान, कुरान की रिसर्च और हदीस, ये आपके पास कैसे हुई कि इस वक्त कुछ लोग तो आपको एक रॉक स्टार का दर्जा तक दे रहे हैं? असल में पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। मेरी दिलचस्पी अरबी में और कुरान में एक कम उम्र में हुई थी। 19 साल की उम्र में मैं इसमें थोड़ी मेरी दिलचस्पी पैदा हुई जब मैं न्यूयॉर्क में था, कॉलेज में था। और उसके बाद से अरबी में कहावत है अल-इनाउ बिमा फ़ीही यंदहु, कि किसी मटके में या किसी जग के अंदर जो कुछ है वही निकलेगा। तो जितना मैं पढ़ता रहा, जितना मैं अपने फ़ायदे के लिए पढ़ता रहा या तहकीक करता रहा, मैं अपने दोस्तों से, कुछ लोगों से शेयर करता रहा, और यही बात बनते 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 एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में आ गई। लेकिन मैं अपने आप को ना स्कॉलर समझता हूँ, ना मैं इसका कभी दावा करता हूँ। मैं तहकीक ज़रूर करता हूँ, मुहक्किक हूँ, रिसर्चर हूँ, और मैं उलमा के साथ काम करता हूँ और काफ़ी ताउन है मेरा उनके साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने बस इस काम में एक बरकत डाल दी और लोग ऐसा सुनना शुरू हुए कि मैं खुद हैरान रह गया। मैंने यूट्यूब पे 1-2 लेक्चर्स डाले थे या हमारे पॉडकास्ट थे, तो मुझे ईमेल्स आनी शुरू हो गई मलेशिया से या इंडोनेशिया से या अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, इजिप्ट से, यहाँ तक कि हमारे सर्वर क्रैश हो गए, इतने लोग डाउनलोड कर रहे थे मिलियंस में। तो ये मेरे लिए भी एक शौक की सी बात थी, और अभी भी काफ़ी हद तक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, कभी कभार सेमिनार्स करता हूँ। यहाँ भी मैं अब जो आया हुआ हूँ मेलबर्न में, मेरे यहाँ पर सेमिनार है। आई थिंक तकरीबन 1500 लोग इसको अटेंड कर रहे हैं इस दफ़ा। इतनी कैपेसिटी थी हॉल की, और वो पहले से ही पूरी तरह फुली बुक हो गया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है। इसकी मैं कोई आपको ख़ास एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकता। मेरे ख़्याल से तो अगर किसी ने भी अगर कोई ऐसी बात करनी जिसमें वज़न हो, जिसमें किसी का कोई फ़ायदा हो, तो अगर वो 2 आदमियों को फ़ायदा पहुंचा सकती है तो 20 मिलियन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है। असल बात ये है। अच्छा नोमान भाई, दुनियावी हिसाब से इस वक्त आपके पास डिग्रियां कौन सी हैं? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, साइकोलॉजी, ये मेरा बैकग्राउंड है स्टडी का। और इस्लामिक स्टडीज़ के हिसाब से मैंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की। पाकिस्तान में नोमान भाई आप किस इलाके से हैं? मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। हमारी कुछ फैमिली, हमारा ननियाल जो है वो पिंडी से है, और ददियाल का ताल्लुक़ लाहौर से है। जी।
اچھا نعمان بھائی، ایک عام تاثر ہے آج کل کہ اگر دین کی بات کریں تو لوگ آپ کو ملا کہہ دیتے ہیں، مولوی کہہ دیتے ہیں. اگر آپ جو لیٹسٹ زمانے کی بات کریں اس انداز میں تو لوگ آپ کو پھر لبرل یا اس طرح کے جو آج کل کے ٹائٹل ہیں وہ دینا شروع کرتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ہم کیسے بیلنس کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ مسئلہ ہمارے کلچر میں، پاکستانی کلچر میں یا انڈو پاک کلچر میں زیادہ ہے، لیکن اس کے باہر اتنا ایکسٹریم نہیں ہے. جیسے جہاں میری پرورش ہوئی ہے، میں امریکہ میں زیادہ تر میں نے اپنی ایڈلٹ لائف گزاری ہے، وہاں پر دین اور دنیا ساتھ چلنا ایک عام سی بات ہے. جیسے میرے لیے پروفیشن میں کام کرنا، کارپوریٹ ورلڈ میں کام کرنا اور ساتھ میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھی، میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اور میرے جو زیادہ اکثریت جو میرے کو ورکرز تھے اس وقت جو غیر مسلم تھے، ان کے لیے بھی اس میں حیرت کی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اصل میں جب میں نے کبھی کسی مسلمان امپلائر کے لیے کام کیا ہے تو اس کو میری نماز پڑھنے سے زیادہ چڑ تھی، اور جب میں نے غیر مسلم کے لیے کام کیا ہے، کرسچنز کے لیے کام کیا ہے، جوئش کمپنیز میں کام کیا ہے، وہاں پر اگر میں نے اپنے دین کے لیے جمعے کی چھٹی لی ہے یا نماز پڑھی ہے یا رمضان کے روزے رکھے ہیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ہوا ہے. اچھا نعمان بھائی، آپ بھی سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں. سوشل میڈیا پر نیگیٹیوٹی، جو منفی پروپیگنڈا یا منفی سوچ یا ایک منفی تاثر یا نا امیدی، وہ بہت زیادہ ہے نوجوانوں کو. اصل میں نیگیٹیوٹی اگر سوشل میڈیا پہ نہ ہو تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، لوگوں کی بات چیت میں ہوتی ہے. لوگ 4 لوگ اکٹھے ہو کے ڈنر کرتے ہیں تو اکثر بات کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے. اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا اس دنیا میں بہت کم وقت ہے، اور اس وقت میں یا تو آپ اپنے لیے کوئی ایک پیچھے لیگیسی چھوڑ جائیں، کسی کا کوئی فائدہ کر جائیں، کوئی ایسی چیز کر جائیں جیسے دنیا میں آپ نے اس دنیا کو اپنے جانے سے پہلے کچھ بہتر کر دیا. آج سے 100 سال بعد جو لوگ تنقید کرتے ہیں، یا منہ سے تنقید کرتے ہیں یا ٹائپ کر کے تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقیدیں بھول چکی جائی ہوں گی، وہ بھی بھول چکے جائے ہوں گے. جس نے کچھ کر کے دکھایا ہے، جس نے کوئی کنٹریبیوشن کی ہے دنیا میں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ بھی ریکگنائز کرتا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک تھی، اور اس کا یہاں دنیا میں بھی نام رہتا ہے. تو اصل کرنے کا یہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں کچھ پازیٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو اور مجھے، اگر آپ کی پرسنل زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نیگیٹیو کامنٹ کرتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کی بات تو آپ چھوڑ دیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو میں کم دلچسپی ہے، جو نیچے 1000 کامنٹ ہیں اور لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اس میں زیادہ دلچسپی ہے. اصل میں جو لکھ رہا ہے اس کی غلطی ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کی اتنی ہی غلطی ہے. ان کامنٹس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر پڑھنے والا نہ ہو. تو ہم جو خاموشی سے بیٹھے پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے. اصل میں ہم نے تو ہوا دی ہے اسے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. قرآن کہتا ہے تم میں تو سننے والے ہیں نا پھر. اور اللہ تعالیٰ تمام غلط کام کرنے والوں کو جانتا ہے. یعنی ایک تو ہے جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، دوسرے ہیں جو الٹی سیدھی بات سنتے ہیں. اگر سنتے ہیں اپنی دلچسپی کے لیے، یا سنتے ہیں بعد میں شکایت کرنے کے لیے، دیکھو جی کیسی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں غلط ہے. اور اسی لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کان میں کس چیز کو جانے دینا ہے، اپنی آنکھوں میں کس چیز کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا چیز اس لائق ہے کہ آپ اس کو سنیں، اس پہ توجہ دیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سننے کے لائق ہی نہیں ہیں، توجہ کے لائق ہی نہیں ہے، فکر کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. یہی فرق ہوتا ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں. اچھا نعمان بھائی، جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، اور وہ بھی نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بے راہ روی اور بھٹکنے کے یہاں مغرب میں چانسز پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ فریڈم یہاں پہ زیادہ ہے، گھر والے اس طرح پوچھنے کے لیے روک ٹاک والے نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان نوجوانوں کو ایسا کیا کرنا؟ میرے نزدیک اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان، انڈیا یا کہیں اور فریڈم نہیں ہے. میں نے کافی دنیا ٹریول کی ہے. جو آزادیاں ہمیں یہاں ویسٹ میں ہیں، جو امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ وغیرہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ آزادیاں وہاں بھی پہنچ چکی ہیں. بس یہ ہے کہ وہ اتنی ظاہر نہیں ہے. جب چیز ظاہر نہ ہو تو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو اتنا برا تو حال نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو انٹرنیٹ یہاں ہے وہ انٹرنیٹ وہاں بھی ہے، جو میڈیا یہاں ہے وہ میڈیا وہاں بھی پہنچ چکا ہے. اب لوگوں کے ڈیوائس میں کوئی 16 سال کا لڑکا ہے، لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی وہی انٹرنیٹ ڈیوائس ہے، اس کے پاس بھی وہی ایکسیس ہے جو کہیں کوئی نیو جرسی میں، کوئی نیو یارک میں بچہ بیٹھا ہے اس کے پاس ایکسیس ہے. تو پہلی بات ہے کہ حقیقت کو پہلے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جو میڈیا ہے اور جو انفلوئنسز ہیں آج کل دنیا میں، اس کو وہ ہر طرف سے آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایک جگہ یا کوئی زمین، کوئی ملک سیف. پھر اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ، ہمارا کسی چیز پر پورا اقتدار نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ایک درخت سے ایک پتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کا فیوچر کنٹرول کر لوں. آپ ایک ہوا کا رخ نہیں بدل سکتے،
آپ یہاں تک کہ اپنے جسم کے اندر کا خون جو بہہ رہا ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ کسی اور انسان کو کیا کنٹرول کرو گے؟ آپ سے اور مجھ سے کہیں زیادہ اچھے والد جو ہیں وہ نوح علیہ السلام تھے، ان کے قابو میں ان کے اپنے بیٹے نہیں آئے۔ یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے 11 بیٹے ان کے قابو میں نہیں آئے۔ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، انہوں نے کیا کچھ حرکتیں کر دیں۔ قرآن نے یہ قصے ہمیں اس لیے بتائے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں کہ آپ اپنی فیملی ممبرس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے اچھا ایک ماحول دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر ماحول پر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مغربی ماحول میں یہ بڑا خطرناک ماحول ہے، یہاں آزادیاں بہت ہیں، بچے بگڑ جائیں گے، چلیں جی پاکستان چلتے ہیں، چلیں دبئی چلتے ہیں، چلیں سعودیہ چلتے ہیں، کہیں مسلمان ملک میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں ہمارے کرپشن نہیں ہے، ہمارے ماحول میں رشوت نہیں ہے، ہمارے ماحول میں برادری کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ماحول میں جھوٹ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، یہ گندی یہ غیر اسلامی چیزیں نہیں ہیں؟ کسی نے کوئی غیر اسلامی کپڑے پہنے ہوئے تو وہ غیر اسلامی ہے، لیکن جو غیر اسلامی باتیں کرتا ہے، روز غیبت کرتا ہے، پیچھے سے جھوٹ بولتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، اور وہ عام ہے، لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں، کم از کم اذان کی آواز تو آ رہی ہے۔ یہ نفاق نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جہاں بھی رہتی ہو، پہلی بات یہ ایکسیپٹ کرنی ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ وہ ایک خاص عمر تک پہنچ گئے، بالغ ہو گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ایز اڈلٹ ٹرائی کیے جائیں گے۔ وہ اپنے والدین کو سامنے لا کے نہیں رکھ سکیں گے کہ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں پوچھیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے کہ بیٹا تمہیں یہ دنیا خود ہی فیس کرنی ہے، تمہارے سامنے یہ آگ والی چوائسز بھی ہیں جو خوبصورت بنا دی گئی ہیں، اور یہ جنت والی چوائسز بھی ہیں جو بہت بدصورت بنا دی گئی ہیں، لیکن تمہاری عقل اگر تمہیں اس جو ظاہر ہے اس سے آگے دیکھنے کی صلاحیت اگر تمہیں ہے تو تم خود یہ صحیح چوائسز کر لو گے۔ ایک دن میں نے ہونا یا نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دفعہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ نیو یارک میں ٹرپ میں تھا، چھوٹی تھیں ابھی، تو ہم روڈ پہ جا رہے تھے، آگے بل بورڈ لگا ہوا تھا، بہت ہی فاحش قسم کا، بہت بےہودہ قسم کا بل بورڈ تھا، بالکل ہماری گاڑی کے سامنے، اور ٹریفک میں ہم پھنسے ہوئے، سامنے آنکھیں ادھر ہی جا رہی ہیں۔ تو میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو کہا وہ دیکھ رہی ہو بیٹا؟ وہ کہتی نہیں دیکھنا ہم نے، انگلش میں انہوں نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک۔ میں نے کہا دیکھو ون ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، میں نے تو مر جانا ہے، تم لوگوں کے پاس چوائس ہونی ہے کہ تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، یا ایسا پہننا ہے کہ نہیں پہننا، یا ایسی باتیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ وہ چوائس تمہاری ہونی ہے، وہ میری نہیں ہونی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ تم نے کیا چوائسیز کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو ایک طرح سے امپاور کرنے کی ضرورت ہے، یہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا آپ ڈانٹنے کی کوشش کریں گے، جتنا آپ چیخنے چلانے کی کوشش کریں گے، پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اتنی ہی یا تو بغاوت کھل کے ہوگی یا چھپ کے ہوگی۔ یا تو آپ کو بتا کے وہ بغاوت کریں گے، یا چھپ کے کہیں ابو ان کو بڑا غصہ آتا ہے، ان سے چھپا کے کوئی الگ سی لائف چل رہی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، میں نے خود ایسی لائف سے ایک کم عمری میں نے گزاری ہے کہ مجھے پتا تھا ابو کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، امی کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی، تو ان سے چھپا کر ایک الگ لائف تھی نیو یارک میں میری۔ پھر خود ہی مجھے عقل لڑا کر آنا پڑا کہ یہ دس لائف از ناٹ اوکے، مجھے خود ہی واپس دین کی طرف آنا ہے، مجھے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اپنی ینگ جنریشن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات کہہ دوں کہ اگر آپ ان ممالک میں آتے ہیں تو اس کی مثال قرآن میں میرے نزدیک جو اس کی خاص مثال ہے وہ ہے سورۃ القصص میں، 28ویں سورت ہے قرآن کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ بتایا، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے تھے، ان پر قتل کا الزام تھا، اگر وہ پکڑے جاتے تو ان کو شوٹ آن سائٹ کا آرڈر تھا، یعنی اریسٹ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو مار دیا جانا تھا، تو وہ بھاگ گئے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ مدین میں پہنچ گئے، صحرا میں جا کے عرب زمین میں پہنچ گئے، مدین میں پہنچ گئے۔ وہاں 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ 2 لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا۔ وہاں ساتھ میں کوئی چھوٹا سا پانی کا ریزروار تھا، کوئی لیک تھی، وہاں پر انہوں نے جا کے ان کو پانی پلانا تھا، لیکن وہاں مرد تھے سارے، وہ اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ تو یہ اپنے جانوروں کو کھینچ کے پیچھے، تذودان قرآن کہتا ہے، کھینچ کے روک رہی تھیں۔ جانور پانی دیکھتا ہے، گرمی میں جانور پانی کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کے مویشی، لیکن وہ ان کو کھینچ کے روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ لانگ سٹوری شارٹ، میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ واپس اپنے گھر گئی ہیں بتانے کے لیے کہ کوئی اور نوجوان تھا، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون تھا، اس نے ہماری مدد کی، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ان کا والد ہے، کچھ کہتے ہیں ان کا نام شعیب ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، وہ بات اصل اہم نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 2 لڑکیاں ایک غیر مسلم سوسائٹی میں رہتی تھیں، ایسی سوسائٹی میں جس میں مرد عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، اگر کرتے ہوتے تو ان کو اس طرح اپنے جانوروں کو کھینچ کے پیچھے رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو ایک ہاسٹائل قسم کی انوائرمنٹ ہے، باپ کی عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ جا کے کمائی کر نہیں سکتا، بیٹیوں کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے، یہ حقیقت ہے ان کی۔ اور جب وہ جاتی ہیں باہر تو برے لوگ بھی ہیں، برے مرد بھی ہیں اور اچھے مرد بھی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے مدد کی آفر کی،
انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، انہوں نے ان کی مدد کی، اور جب وہ واپس گئی ہیں تو ان کو اتنی سینس ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی اچھا آدمی تھا، وہ اچھا آدمی تھا. یعنی اس باپ کو اپنی بیٹیوں پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ اس کو باہر ایسی مشکل دنیا میں بھیجتا ہے، تو پھر اس کو ان کی رائے پر بھی اعتماد ہے. اگر وہ کہتی ہیں کہ کوئی غیر جو ہے وہ اچھا تھا، یا وہ یعنی اس کو پیسے دینے کے لائق تھا یا اعتماد کے لائق ہے، تو ان کی رائے کی ان کی رائے کا کوئی وزن ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو اپنی بیٹے پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ اس کو کالج یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، اتنا اعتماد ہے کہ گاڑی دے دی ہے، اتنا اعتماد ہے، لیکن پھر ان کی کسی رائے پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. وہ جب باہر دنیا دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ان کو جانے دیا ہے، تو پھر ان کی بات سننے کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک 2 وے اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، اولاد کو اپنے والدین کی عزت کرنی، یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن والدین کو بھی اولاد کی بات سننی پڑے گی. یہ کمیونیکیشن اوپن ہونی ہوگی. ہمارے ہاں یہ کمیونیکیشن اوپن نہیں ہوتی. آپ بالکل سطحی قسم سے پوچھتے ہیں آج دن کیسا تھا، بچے کہتے ہیں جی بہت اچھا تھا. کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. چلو بھائی اچھا، چلو کھانا کھاؤ سو جاؤ. کوئی اصل بات نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے. ان کے جذبات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، ان کی چاہتوں کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کے خوف کو، ان کی انگزائٹی کو، ان کے سٹریس کو، ان کی ڈپریشن کو ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم ان سے وہ کھل کر بات نہیں کرتے. جب تک آپ کے گھر میں کھل کر بات نہیں ہوگی تو باہر کی دنیا بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست سے کھل کے بات کریں گے، پھر وہ کسی غیر سے، اجنبی سے انٹرنیٹ پہ کھل کے بات کریں گے، کیونکہ آپ سے کھل کے بات نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ باہر کی دنیا نہیں ہے، اصل مسئلہ گھر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے. میرا فلسفہ یہ ہے. اچھا نعمان بھائی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ دین کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی اتنی نالج بھی نہیں ہوتی، لیکن نیت بہت سارے لوگوں کی صاف ہوتی ہے. اس کے باوجود بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، جیسے جنید جمشید بھائی مرحوم تھے، یا اسی طرح بھی عمران خان صاحب تھے، یا کچھ. تو ایسے معاملات میں لوگ پھر اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تعلق نہ صبر و تحمل سے ہے، اس کا تعلق نہ اختلافات سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں آکسفورڈ گیا تھا، اور آکسفورڈ میں ایک سمپوزیم تھا، ایک انہوں نے سیمینار رکھا تھا قرآن کی تفسیر کا، اور اس میں انہوں نے علماء محققین بلائے تھے تقریباً 250، اور ان 250 میں سے 230 کے قریب غیر مسلم تھے. یعنی وہ PhD کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، قرآن اسٹڈیز میں، یونیورسٹی آف شکاگو سے، یا آسٹریلیا سے، یا آکسفورڈ اٹسیلف سے، یا ہارورڈ سے آئے ہوئے ہیں، یا اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں. دنیا جہاں سے آئے ہوئے تھے، ان کا ہر ایک کا ایک تھیسس تھا. کسی کا اس صورت کے بارے میں تھیسس ہے، کسی کا قرآن کی تاریخ کے بارے میں تھیسس ہے. غیر مسلم جو اسلام پڑھ رہے ہیں، اسلام پر PhD کر رہے ہیں، تقریباً 250 کے قریب. ان میں سے 20 تقریباً مسلمان تھے. میں بھی آبزرو کرنے گیا تھا. اب یہ لوگ اپنی PhD تھیسس پیش کرتے ہیں. اس بندے نے 4 سال تحقیق کی ہے کسی ایک صورت پہ، اور اس کا ایک پورا تھیسس ہے، وہ ہائپوتھیسس میں پیش کر رہا ہے اسٹیج پہ آ کے، اور باقی جو اسٹیج پہ وہ جو آڈینس میں بیٹھے ہیں وہ اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، اس بات کی تو کی نہیں بنتی، یہ تحقیق تو آپ نے غلط کی ہے، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. اور وہ جس کی تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا شکریہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اچھا، یہ بہت اچھا کامنٹ کیا آپ نے، وہ نوٹ کر رہا ہے. یعنی اس کے نزدیک اس کو ان کی تنقید کی ضرورت تھی. اور جب وہ بریک لیتے ہیں تو سارے اکٹھے جا کے لنچ کرتے ہیں. اور میں اس سمپوزیم میں بیٹھا حیران کہ دیکھو یہ لوگ آپس میں اتنا شدید اختلاف کرتے ہیں، عقلی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری بات کی یہ تک نہیں بنتی، یہ تھیسس تمہارا غلط ہے، یہ نتیجہ تمہارا غلط ہے، اس کی دلیل، اس کی کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کی تنقید کی جا رہی ہے وہ افینڈ ہی نہیں ہو رہا، اس کو تو برا ہی نہیں لگا، وہ تو الٹا ان کا شکر کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا جو تھیسس ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. اور میں سوچنے لگا کہ اگر ہم یہی ماحول ہوتا اور سارے مسلمان ہوتے، اور کوئی جا کر اپنا کوئی تھیسس پیش کر رہا ہوتا، اپنی کتاب کا مقدمہ پیش کر رہا ہوتا، اور کوئی عالم صاحب کہتے کہ آپ نے غلط بات کی ہے، یہ غلط بات کی ہے، تو وہاں پر تو کفر کے فتوے لگ جاتے. یعنی ہمارے ہاں اختلاف کرنے کی صلاحیت، عقلی اختلاف کرنے کی صلاحیت جذبات کو لائے بغیر، وہ ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے یا بہت کم ہو چکی ہے. میرا کئی علماء سے تعلق ہے، کئی علماء سے میری ملاقات ہے، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی باتیں، میری باتیں انہیں صحیح نہیں لگتی، ان کی باتیں مجھے صحیح نہیں لگتی. 100% تو آپ نہ اپنی بیوی سے کبھی اپنے شوہر سے اتفاق کر سکتے ہیں، یا ماں یا باپ سے کر سکتے ہیں. کوئی 2 بھائی کسی بات میں کبھی ہمیشہ 100% اتفاق نہیں کرتے. تو 2 علماء اگر کسی بات میں 100% اتفاق نہیں کرتے تو یہ تو انسانی حقیقت ہے، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو انسان کی حقیقت ہے شروع سے. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایسا انسان جس کی ہر معاملے میں رائے آپ کی رائے ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہے بھی
تو وہ عقلی اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے نہ وہ جہنم کا حقدار ہو گیا، نہ وہ واجب القتل ہو گیا، نہ اس کو مارنے کی یا گالیاں دینے کی یا اس کے خلاف دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر اختلافات ہوتے بھی ہیں تو بالآخر اللہ کو ماننے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا حقدار نہیں کہتا کیا؟ قرآن نے تو کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. تم خبردار جس نے تمہاری طرف سلام پھینکا بھی ہو اس کے بارے میں خبردار یہ نہ کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں قرآن نے کیا ریکوائرمنٹ دی ہے؟ سلام کیا ہے کسی نے، سلام کے بعد مجھے اس کے ایمان پہ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اگر اس نے کوئی غلط بات کی بھی ہے تو بات کی تنقید کرو، شخص کی تنقید کیا کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بات کی تنقید دور، وہ انسان کی تنقید پہ آ جاتے ہیں، وہ انسان کو جہنمی بنا دیتے ہیں. میرا اور تمہارا، ہمارا انسان کا کوئی حق ہی نہیں ہے کسی کو جنت بھیجنے کا نہ جہنم بھیجنے کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈومین. اچھا نعمان بھائی، اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ امت میں بھی شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی فرقوں میں بٹے ہوئے ہم لوگ. اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے، اگر آپ امام علی کی کوئی بات کریں تو لوگ ایک سلیکٹڈ ہو جاتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے میرے نزدیک یہ تاریخی اختلافات ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. میرے سیمینار ہوتے ہیں، میرا فوکس ہے کہ قرآن امت نہیں سمجھی، اور قرآن کی خوبصورتی، قرآن کی حکمت اور قرآن کی جو کاؤنسل ہے، یعنی قرآن ہمیں ایک نصیحت کر رہا ہے، صرف ہم پر حکم نہیں دے رہا، ہمیں نصیحت کر رہا ہے. اور نصیحت ہوتی ہے کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا مسئلہ چل رہا ہے کوئی، اور آپ کہتے ہیں یار مجھے بڑا مسئلہ ہے، میں کس سے بات کروں؟ آپ کسی دوست کے پاس جاتے ہیں جس پر آپ کو، یا کوئی بڑا ہے آپ کے نزدیک، کوئی بڑے بھائی ہیں، کوئی ہے، ان کی حکمت پر آپ کو بڑا اعتماد ہے، تو وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں اور آپ غور سے سنتے ہیں. کیونکہ اس انسان کو میری فکر ہے، اس کو میرے مسئلے کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں بڑی مصیبت میں ہوں اور مجھے بڑی محبت سے نصیحت کر رہا ہے. ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن نے تمہارے لیے محبت بھری نصیحت دی ہے، اس میں نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ حقیقت اب بھول چکے ہیں. ہمارے نزدیک قرآن میں یا تو جہنم کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، یا حلال حرام کی بات ہو رہی ہے. اس میں قرآن میں کچھ اور ہے ہی نہیں، یا پرانی کہانیاں ہیں. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے قرآن کا. اصل میں قرآن کے بارے میں جو تاثر عام مسلمان کا آج ہے، اس کے تاثر میں اور پرانے زمانے میں جن کا قرآن پر ایمان بھی نہیں تھا ان کے تاثر میں کم فرق رہ گیا ہے. اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں قرآن کو. میرے نزدیک اسلامیات میں جو دین کی بنیاد ہے وہ اللہ کا اپنا کلام ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ تاریخ کے جھگڑوں میں پڑھیں اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہا ہے. تو میں نے فوکس کیا، میں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا، اس کا نام تھا اسٹوری نائٹ. اسٹوری نائٹ کا مقصد تھا کہ میں نے قرآن کی ایک کہانی لینی ہے، ایک قصہ، ایک واقعہ جو قرآن نے بتایا ہے، اس کو قرآن کے اپنے الفاظ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ عام آسان انگلش میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. اس میں سے یہ نکال کے دکھا دوں کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے. اتنا سا ایونٹ تھا. نہ اس میں کوئی لیکچر ہے، نہ کوئی نوٹس لیتا ہے، آرام سے کیجول سی بات ہوتی ہے. یہی پروگرام میرا یہاں بھی ہے. تو اس پروگرام میں یقین مانیے دنیا جہان میں نے کیا ہے، ملیشیا میں کیا ہے، سری لنکا میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، انگلینڈ میں کیا ہے، ہر جگہ کیا ہے. کافی غیر مسلم بھی آتے ہیں. ہوٹل کبھی کسی بال روم میں ہوتا ہے تو ہوٹل کا سٹاف آ کے بیٹھ جاتا ہے، سننے لگتا ہے. آ کے اس میں سے 2-3 مسلمان ہو جاتے ہیں. میں نے کبھی دعوت نہیں دی اسلام کی، میں نے نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ، وہ خدا کے مسلمان ہو جاتے ہیں، شہادت دے دیتے ہیں. اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میں انگلینڈ کے ایک شہر کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں میرا سیمینار تھا، تقریباً 1000 لوگ اٹینڈ کر رہے تھے. میں نے قصہ سنایا تھا ایک قرآن کا. قصے کے بعد میرے پاس ایک میریڈ کپل آیا اور وہ کہتے ہیں آپ سے میں نے ذرا الگ سے بات کرنی ہے، ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ذرا سائڈ پہ گیا. کہتے ہیں ہم دونوں شیعہ ہیں. میں نے کہا اچھا، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں کیا کہوں گا، میرے لیے کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ نہیں یہاں پہ سارے کسی کو بتانا مت، لیکن ہم آپ کو بہت سنتے ہیں. کیونکہ میرے نزدیک یہ جو ابھی بھی بے روزگاری ہے، ابھی بھی کرپشن ہے، ان چیزوں کو تو ہر انسان فائٹ کرنا چاہتا ہے نا. تو جو چیزیں قرآن نے جس کی طرف ہمیں بلایا ہے اس کی طرف فوکس دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. اور وہ اختلافات رہیں اپنی جگہ رہیں، اس سے نفرت پیدا نہیں ہوگی. پھر وہ اختلافات رہیں گے لیکن اختلافات نفرت کی سورس نہیں بنیں گے. بالکل نعمان بھائی، واقعی نفرت جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں. نعمان بھائی اب یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن ہم لوگ خود کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کوئی ہمیں اپنا میسج دینا چاہتے ہیں جس میں لوگوں کو سمجھ آئے؟ سوچنا پڑے گا. دیکھیے میرے نزدیک ہماری سوسائٹی میں باتیں تو کرنے والی بہت ہیں، لیکن
ہمارے کلچر میں اسلام کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. امت کا مسئلہ کیا ہے, اسلامی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے, ہم پاکستان کو مدینہ کیسے بنائیں, بڑی بڑی باتیں. اور اصل جو کرنے کی بات ہے میرے نزدیک, جو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے, قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو تو بچا لو, اپنے گھر والوں کو تو بچا لو آگ سے. قرآن نے یہ کہا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. ہمارے گھروں میں غیبت ہے, ہمارے گھروں میں کبر ہے, غرور ہے, ہمارے گھروں میں برے طریقے سے بات کی جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے خوبصورتی سے بات کیا کرو. ساس اور بہو کے بارے کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں, ماں بیٹے کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں, بھائیوں کے درمیان کیسی باتیں ہوتی ہیں, جائیداد کے معاملے میں کیسی کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں, کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں, کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, کتنا پیچھے سے چغلیاں کھائی جاتی ہیں, کتنا کسی کے بارے میں طنز کیا جاتا ہے, تنقید کی جاتی ہے, کتنے لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, مہر نہیں دیا, سال گزر گئے مہر نہیں دیا, اور آپ مدینے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو ریاست چاہیے, اسلامی ریاست. یہ گھر کی ریاست کو کیا ہوا ہے, یہ گھر میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا نہیں, بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے. تو اسی لیے اگر ہم پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو فوکس میں لائیں کہ ہمارے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں سکھائی ہیں انسان کی, ہمارے دین نے کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا ہم نے اپنی بیویوں کو عزت دی ہے, بیٹیوں کو عزت دی ہے, بہوؤں کو عزت دی ہے, یہاں تک کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی عزت دی ہے؟ اولاد ہمیں عزت دیتی ہے. عزت کے نام پہ ہم تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر آئینہ رکھ کر اچھی طرح جائزہ لینا ہے کہ ہم ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کھیل رہے ہیں. اس کے بعد پھر باقی جو سوسائٹی ہے وہ تو صرف اگر ایک گھر کے اندر کرپشن ہے تو کیا سرپرائز ہے کہ سوسائٹی میں کرپشن ہے, کیونکہ سوسائٹی صرف گھروں کا ایک جمع ہے نا, تو لاکھوں گھر ہیں تو وہ ایک سوسائٹی بن گئے. اگر گھر کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, غرور ہے, مکاری ہے, فریب ہے, اور زیادتی ہے, ظلم ہے, تو پھر باہر بھی ہوگی. تو پہلے جہاں سے کام شروع کرنا چاہیے میرے نزدیک یہ ایک فوکس ہے, اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ غور دینا پڑے گا. میرا سب سے لمبا انٹرویو تھا آج, پہلی دفعہ اتنا آپ نے اتنی دور سے امریکہ سے آئے ہیں, آپ نے ٹائم دیا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچیں گی, لوگ اس کو آگے تک پھیلائیں گے, اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو مزید جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ, دل سے کہہ رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.